आप सुन रहे हैं पॉलो क्यूलो के मशहूर नॉवेल 11 मिनट्स का उर्दू तर्जुमा। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। वो एक मर्तबा फिर रॉल्फ हार्ट की बैठक में मौजूद थी, जहां वो दोनों एक मर्तबा फिर वाइन की एक बोतल के साथ आतिशदान के सामने फर्श पर बैठे हुए थे। और पिछली रात उस इंग्लिस्तानी शख्स ने उसके साथ जो कुछ किया था वो महज एक ख्वाब या एक खौफनाक ख्वाब था, जिसका इन्हिसार इस बात पर था कि वो कैसा महसूस कर रही थी। अब वो एक मर्तबा फिर जिंदा रहने या उसके बजाय मुकम्मल तौर पर शिकस्त तस्लीम कर लेने का सबब जानने की कोशिश कर रही थी, जिसके तहत एक शख्स किसी को अपना दिल देता है और बदले में किसी चीज का तकाजा नहीं करता। मारिया ने इस लम्हे के इंतजार में एक उम्र गुजार दी थी और वो बिलाखिर ये जान चुकी थी कि जो वो सोचती थी उसका सच्ची मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं था। इसका ताल्लुक वाक़यात के सिलसिले से था। मिसाल के तौर पर इजहार इश्क, मंगनी, शादी, बच्चे, इंतजार करना, खाना पकाना, इतवार के रोज तफरीही पार्क में जाना, मजीद इंतजार करना, इकट्ठे बूढ़े हो जाना, इंतजार का खात्मा और फिर इसके बाद आपके खावंद की रिटायरमेंट, बीमारी और मिलकर अपने ख्वाबों को पूरा करने का एहसास, जिसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है। मारिया ने उस शख्स की जानिब देखा जिसे उसने अपना सब कुछ देने का फैसला किया था और उसने अज़्म किया था कि वो कभी भी उससे अपने जज्बात का इजहार नहीं करेगी, क्योंकि जो कुछ वो सोच रही थी इसके हकीकत में तब्दील होने के बहुत कम इम्कानात थे। रॉल्फ काफ़ी पुरसुकून दिखाई देता था कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी के एक दिलचस्प दौर का आगाज़ कर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और मारिया को अपने म्यूनिख के हालिया दौरे के बारे में बता रहा था, जहां वो एक अहम अजायब घर के डायरेक्टर से मिलने गया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी तस्वीर जेनेवा के चेहरे मुकम्मल हो चुकी थी या नहीं। मैंने कहा कि मुझे एक ऐसा फर्द मिला है जिसकी मैं तस्वीर बनाना चाहूँगा, एक ऐसी औरत जो रोशनी से लबरेज है, लेकिन मैं अपने मुतालिक गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी ख्वाहिश है। ख्वाहिश ख्वाहिश ख्वाहिश। इस शाम का नुक्ता आगाज यही था, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मिसाल के तौर पर आप ख्वाहिश के मकसद को फौरी तौर पर सुपुर्द न करके ख्वाहिश को बेदार करते हैं। तो फिर ठीक है, मेरी ख्वाहिश करो। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं, तुम मुझसे एक कदम से भी कम दूरी के फासले पर हो। तुम एक नाइट क्लब गए, मेरी खिदमत का मुआवजा अदा किया और तुम जानते हो कि तुम्हें मुझे छूने का हक हासिल है, लेकिन तुम में इसकी जुर्रत नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो और ये सोचो कि शायद मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरफ देखो। ये तसव्वुर करो कि मेरे कपड़ों के नीचे क्या छुपा हुआ है। वो काम के दौरान हमेशा सियाह लिबास ज़ेबतन करती थी और वो ये समझने से कासिर थी कि कोपा कबाना की दीगर लड़कियां मर्दों के शहवानी जज्बात को उभारने के लिए बड़े गले और भड़कीले रंगों वाले लिबास क्यों पहनती थीं। मारिया को ये लगता था कि अगर वो उन दीगर ख़वातीन जैसा लिबास पहने जो शायद उन मर्दों को अपने दफ्तर, किसी ट्रेन में या अपनी बीवी की दोस्तों के घर में नजर आए, तो ये उनके लिए ज़्यादा खुशी का बाइस होगा। रॉल्फ ने मारिया की तरफ देखा। मारिया को ये महसूस हुआ कि वो उसके कपड़े उतार रहा था और वो बगैर किसी रब्त के चाहत के इस अंदाज से लुत्फ अंदोज हुई। कि जैसे वो किसी रेस्तोरां में बैठी थी या किसी सिनेमा की कतार में खड़ी थी। हम एक ट्रेन स्टेशन पर मौजूद हैं। मारिया ने अपनी बात जारी रखी।
میں تمہارے آگے کھڑی ہوں اور ٹرین کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن تم مجھے نہیں جانتے۔ میری نظریں اتفاقیہ طور پر تم سے ملتی ہیں اور میں اپنی نظریں نہیں ہٹاتی۔ تم نہیں جانتے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اگرچہ تم ایک ذہین شخص ہو اور دوسرے لوگوں میں ایک روشنی دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہو، تاہم تم اتنے حساس نہیں ہو کہ تم یہ دیکھو کہ یہ روشنی کس چیز کا اظہار کر رہی ہے۔ اسے تھیٹر کے متعلق پتہ چلا تھا۔ وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس انگلستانی شخص کے چہرے کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن وہ وہیں موجود تھا اور خیالوں میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میری نظریں تم پر جمی ہیں اور شاید میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا میں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے، یا میں صرف بے چینی کا شکار ہوں، یا پھر شاید میں بے مروت نظر آنے سے ڈرتی ہوں۔ شاید تم مجھے جانتے ہو اور اسی لیے میں تمہیں چند سیکنڈ کی رعایت دیتی ہوں، تا وقت یہ کہ یا تو یہ بات واضح ہو جائے کہ تم واقعی مجھے جانتے ہو، یا پھر یہ کہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ لیکن شاید میں دنیا کی ایک سادہ ترین چیز یعنی ایک مرد کو پانے کی خواہش بھی کر سکتی تھی۔ شاید میں ایک ناخوشگوار معاشقے سے گریز کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ شاید میں اپنی حالیہ بے وفائی پر خود سے انتقام لینے کی توقع کر سکتی تھی اور کسی اجنبی کی تلاش میں ریلوے اسٹیشن جا سکتی تھی۔ شاید میں محض ایک رات کے لیے تمہاری بے سوا بننے کی خواہش کر سکتی تھی، تاکہ میں اپنی بے کیف زندگی میں کوئی منفرد کام کر سکوں۔ حتیٰ کہ میں ایک اصلی بے سوا بھی بن سکتی تھی جو کام کی تلاش میں ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ ماریا بدحواس ہو چکی تھی۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گئی تھی اور اپنی بے عزتی کو یاد کر رہی تھی، پیلا، سرخ، درد اور بے پناہ لذت۔ اس مقابلے نے ماریا کی روح کو کچھ اس طرح ہلا کر رکھ دیا تھا جو اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ رالف نے اس کے خیالات بھانپ لیے اور اسے ٹرین اسٹیشن پر واپس لانے کی کوشش کی۔ کیا اس ملاقات کے دوران تم میری خواہش بھی کرتی ہو؟ میں نہیں جانتی، ہم گفتگو نہیں کرتے، تم کچھ نہیں جانتے۔ وہ ایک مرتبہ پھر بدحواس ہو جاتی ہے۔ تھیٹر کا تصور واقعی کافی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ اصل لوگوں کو سامنے لے آتا ہے اور ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو ہمارے اندر رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تم پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتی، اور تم یہ نہیں جانتے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں پہل کرنی چاہیے؟ کیا تمہیں مسترد کر دیا جائے گا؟ کیا میں چوکیدار کو آواز دوں گی، یا شاید تمہیں ایک کافی کے لیے مدعو کروں گی؟ میں میونخ سے واپس آیا ہوں، رالف ہارٹ نے کہا، اور اس کی آواز مختلف لگ رہی تھی کہ جیسے وہ واقعی پہلی دفعہ مل رہے تھے۔ میں سیکس سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات کی تصاویر اور ان کے بہت سے نقابوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جو لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ انہیں کبھی حقیقی مڈ بھیڑ کا تجربہ نہ ہو۔ وہ تھیٹر کے بارے میں جانتا تھا۔ میلان نے کہا تھا کہ وہ بھی ایک خاص گاہک تھا۔ الارم کی گھنٹی بجی، لیکن ماریا کو سوچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ عجائب گھر کے ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا، تم کس چیز کو اپنے کام کی بنیاد بناؤ گے؟ میں نے کہا، ان عورتوں کو جو خود کو اتنا آزاد محسوس کرتی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے گزر بسر کر سکیں۔ اس نے کہا، یہ سود مند ثابت نہیں ہوگا، ہم ایسی خواتین کو بیسوا کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، وہ بیسوائیں ہیں، میں ان کے ماضی کا مطالعہ کروں گا اور ایسی ذی شعور چیز تخلیق کروں گا جو عجائب گھر کا دورہ کرنے والے خاندانوں کے ذوق کے عین مطابق ہوں گی۔
اصل سوال ثقافت اور کسی ایسی چیز کو پیش کرنے کے قابل قبول طریقے کا ہے جسے دوسری صورت میں قبول کرنا خاصا مشکل ہے۔ ڈائریکٹر اپنی بات پر مصر رہا، لیکن سیکس اب ایک ممنوع چیز نہیں رہی۔ اس کو اس قدر فروغ دیا گیا ہے کہ اس موضوع میں سے کوئی نئی چیز وجود میں لانا مشکل ہے۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جنسی خواہش کیسے وجود میں آتی ہے؟ ہماری جبلت میں سے، ڈائریکٹر نے کہا۔ میں نے کہا، ہاں ہماری جبلت میں سے، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں۔ ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ محض سائنس ہے تو پھر تم ایک خوبصورت نمائش کا انعقاد کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس چیز کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک شخص اس کشش کی وضاحت اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلسفی اس کی وضاحت کرے گا۔ ڈائریکٹر نے مجھے اس حوالے سے کوئی مثال پیش کرنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ اگر میں ٹرین کے ذریعے گھر واپس جاؤں اور ایک عورت میری طرف دیکھے تو میں اس کے قریب جاؤں گا اور اس سے بات کروں گا۔ میں اس سے کہوں گا، چونکہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اس لیے ہمیں اس بات کی آزادی ہے کہ ہم وہ سب کچھ کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کو پورا کریں، اور پھر اپنے گھر اپنی بیوی یا خاوند کے پاس جائیں، اور پھر کبھی ایک دوسرے سے نہ ملیں، اور پھر ٹرین اسٹیشن پر میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ تمہاری کہانی اس قدر دلچسپ ہے کہ اس سے تمہاری خواہش کے ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ رالف ہارٹ ہنس پڑا اور اس نے ماریا کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ وائن کی ایک بوتل ختم کر چکے تھے اور رالف ایک بوتل لینے کے لیے کچن میں گیا اور ماریا وہاں بیٹھ کر آگ کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا قدم کیا ہوگا، لیکن عین اسی وقت وہ وہاں کے آرام دہ ماحول سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ انگلستانی شخص کو بھول چکی تھی اور ایک مرتبہ پھر ہتھیار ڈال دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رالف نے وائن کے 2 گلاس بھرے اور ماریا نے کہا، میں محض تجسس کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ تم عجائب گھر کے ڈائریکٹر کے ساتھ اس کہانی کا اختتام کیسے کرو گے؟ چونکہ میں ایک ذی شعور شخص کے ساتھ تھا، اس لیے میں افلاطون کا حوالہ دوں گا۔ اس کے مطابق جب مرد اور عورت کو بنایا گیا تھا تو وہ ایسے نہیں تھے کہ جیسے وہ اب ہے۔ اس وقت محض ایک انسان کا وجود تھا جو قدرے چھوٹے قد کا مالک تھا، اور اس کا ایک دھڑ اور ایک گردن تھی، لیکن اس کے سر کے 2 چہرے تھے جو مختلف اطراف میں دیکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے 2 مخلوقوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا تھا۔ یہ انسان جنسی اعضاء کے 2 سیٹ، 4 ٹانگوں اور 4 بازوؤں کا مالک تھا۔ تاہم یونانی دیوتا اس سے حسد کرتے تھے، کیونکہ 4 ٹانگوں اور 4 بازوؤں والا یہ انسان زیادہ مشقت کر سکتا تھا اور 2 چہروں کی مدد سے یہ چوکنا رہتا تھا اور اس پر اچانک حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور 4 بازوؤں اور 4 ٹانگوں کا یہ مطلب تھا کہ یہ تھکاوٹ محسوس کیے بغیر ایک وقت میں ایک لمبے عرصے تک پیدل چل سکتا تھا یا ایک جگہ کھڑا رہ سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ یہ دوہرے اور مختلف جنسی اعضاء کا مالک تھا، اس لیے اسے پیدائش کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کسی دوسرے فرد کی ضرورت نہیں تھی۔ اولمپس کے حاکم اعلیٰ زیوس نے کہا، میں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ میں ان انسانوں کو ان کی چند صلاحیتوں سے محروم کر دوں، اور اس نے آسمانی بجلی کے ذریعے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس طرح عورت اور مرد کی تخلیق ہوئی۔ اس کی وجہ سے دنیا کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور عین اسی وقت یہاں کے باشندے بدحواسی اور کمزوری کا شکار ہو گئے، کیونکہ اب انہیں اپنے کھوئے ہوئے جسم کو تلاش کرنا تھا اور اسے اپنانا تھا۔ اور اس دوران اپنی کھوئی ہوئی صلاحیت، ایک طویل عرصے تک پیدل چلنے اور سخت مشقت کرنے کی سخت کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ وہ ملاپ جس میں 2 جسم ایک مرتبہ پھر سے ایک ہونے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسے ہم سیکس کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیا یہ سچی کہانی ہے؟
یونانی فلسفی افلاطون کے مطابق ہاں یہ سچی کہانی ہے۔ ماریا رولف کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مسحور ہو چکی تھی۔ وہ گزشتہ رات کے تجربے کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص میں بھی وہی روشنی تھی جو اس نے ماریا میں دیکھی تھی۔ وہ اسے ایک عجیب کہانی سنانے میں مکمل طور پر محو ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کسی خواہش کی نہیں بلکہ ایک خوشی کی چمک تھی۔ کیا تم مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ رولف نے کہا کہ وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکتی تھی۔ کیا یہ جاننا ممکن ہے کہ جب دیوتاؤں نے اس 4 ٹانگوں والے انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تب چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا کہ یہ ملاپ ایک معمولی سی چیز ہو سکتی تھی، محض ایک کاروباری لین دین جیسی، جو لوگوں کی قوت کو بڑھانے کے بجائے اسے کمزور کرتی تھی؟ تمہارا مطلب ہے جسم فروشی؟ ہاں۔ کیا تم یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ کیا ابتدا میں سیکس ایک مقدس چیز تھی؟ اگر تم چاہتی ہو تو، رولف نے جواب دیا، اگرچہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نے اور جہاں تک میرے علم میں ہے کسی نے بھی آج تک اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ شاید اس موضوع کے حوالے سے کسی قسم کا ادبی مواد بھی دستیاب نہیں۔ ماریا اس دباؤ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کبھی تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ خواتین اور بالخصوص بیسوائیں محبت کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ ہاں، ایسا ہوا ہے۔ یہ بات مجھے پہلے دن محسوس ہوئی جب ہم کیفے میں بیٹھے تھے اور میں نے تمہاری روشنی دیکھی تھی۔ پھر جب میں نے تمہیں کافی کی ایک پیالی کی پیشکش کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے ہر چیز اور حتیٰ کہ اس امکان پر بھی یقین کر لیا کہ تم مجھے اسی دنیا میں واپس لے جاؤ گی جسے میں کافی عرصے پہلے خیر بات کہہ چکا تھا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماریا جو کہ ایک معلم تھی کو فوری طور پر اپنی مدد کرنے کی ضرورت تھی، ورنہ وہ رالف کا بوسہ لے لے گی، اس سے بغل گیر ہو جائے گی اور التجا کرے گی کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ چلو ٹرین اسٹیشن واپس چلتے ہیں، ماریا نے کہا، یا اس کے بجائے چلو اس کمرے میں واپس آتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے ہیں جب ہم پہلی مرتبہ یہاں اکٹھے بیٹھے تھے اور تم نے تسلیم کر لیا تھا کہ میں وہاں موجود تھی اور تم نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا۔ یہ تمہاری میری روح میں داخل ہونے کی پہلی کوشش تھی اور تم بے یقینی کا شکار تھے کہ تمہیں خوش آمدید کہا گیا تھا یا نہیں۔ لیکن جیسا کہ تم نے اپنی کہانی میں کہا تھا کہ ایک دفعہ انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور اب وہ اس ملاپ کی تلاش میں ہیں جو انہیں ایک مرتبہ پھر متحد کر دے گا۔ یہ ہماری جبلت میں شامل ہے، لیکن یہ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کی وجہ بھی ہے جو ہمیں اس تلاش کے دوران پیش آتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرف دیکھو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس بات کا خیال رکھو میں اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ ابتدائی خواہش اہم ہے کیونکہ یہ پوشیدہ اور ممنوع ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم یہ نہیں جانتے کہ آیا تم اپنے کھوئے ہوئے نصف حصے کو دیکھ رہے ہو یا نہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن کوئی چیز تم دونوں کو اکٹھا کر رہی ہے اور تمہیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے نصف حصے ہیں۔ میری ذہن میں یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سب باتیں میں دل کی گہرائی سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ ہی سے ایسا چاہتی تھی۔ ماریا نے اپنے لباس کا فیتہ کندھے پر سے نیچے گرا دیا۔ اتنا نیچے کہ اس کے نپل کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دینے لگا۔ خواہش وہ نہیں جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ رولف ہارٹ ایک ایسی عورت کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے بال سیاہ تھے اور وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئی تھی، جو اس کی بیٹھک کی فرش پر بیٹھی تھی اور وہ نامعقول خواہشات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کہ موسم گرما کے وسط میں آگ جلانا۔ ہاں، وہ یہ تصور کرنا چاہے گا کہ اس کے کپڑوں میں کیا چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کی چھاتیوں کے حجم کا اندازہ لگا سکتا تھا
اور وہ جانتا تھا کہ اسے انگیا پہننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی جو کہ اس نے پہنی ہوئی تھی، اگرچہ یہ اسے اپنے کام کے لیے پہننی پڑتی تھی۔ اس کی چھاتیاں نہ زیادہ بڑی تھیں نہ چھوٹی، وہ محض نوخیز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ جب اسے خواتین کو پانے میں کوئی دقت نہیں تھی تو پھر وہ اس نامعقول اور خطرناک تعلق کو بڑھاوا کیوں دے رہا تھا؟ وہ امیر تھا، جوان تھا، مشہور تھا اور خوبصورت بھی۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی۔ وہ خواتین سے محبت کر چکا تھا جن کے ساتھ بعد ازاں اس نے شادی کر لی تھی۔ لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے تمام اصولوں اور قواعد کے مطابق اونچی آواز میں چلانا چاہیے تھا، میں خوش ہوں، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ جس دوران زیادہ تر انسان روٹی کے ایک ٹکڑے، اپنے سر پر ایک چھت اور ایک نوکری کی تلاش میں تھے تاکہ وہ ایک باوقار زندگی بسر کر سکے، اس وقت رالف کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا۔ وہ خود کو اور زیادہ بدنصیب محسوس کرتا تھا۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا کہ کچھ عرصے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی تو شاید وہ محض ایسے 2 یا 3 دن گزارے تھے کہ جب وہ سو کر اٹھا تھا تو اس نے سورج یا بارش کو دیکھا تھا اور صبح کو دیکھ کر اسے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ محض خوش تھا، کسی بھی چیز کی خواہش، منصوبہ بندی یا بدلے میں کچھ بھی مانگے بغیر، ماں سوائے ان چند دنوں کے اس کی ساری زندگی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے ہی میں ضائع ہو گئی تھی۔ جیسا کہ خود سے آگے جانے کی خواہش اور اپنی حدوں سے تجاوز کرنے کی خواہش، اس نے اپنی زندگی کچھ ثابت کرنے میں گزار دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ثابت کرنا ہے۔ رالف نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عورت کی طرف دیکھا جو موقع محل کے مطابق سیاہ رنگ کا لباس پہنی ہوئی تھی، اگرچہ وہ اسے پہلے بھی نائٹ کلب میں دیکھ چکا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ شاید وہ اس جگہ کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اس نے رالف سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی خواہش کرے اور رالف اسے اس قدر شدت سے چاہتا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس خواہش کا تعلق اس کی چھاتیوں یا جسم سے نہیں بلکہ اس کی رفاقت سے تھا۔ وہ اسے باہوں میں لینا چاہتا تھا اور آگ کو دیکھتے ہوئے، وائن پیتے ہوئے اور سگریٹ پیتے ہوئے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا۔ بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ زندگی سادہ چیزوں پر مشتمل تھی۔ وہ ان تمام برسوں کے بارے میں فکر مند تھا جو اس نے کچھ تلاش کرنے میں گزار دیے تھے، اگرچہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ جانتا، اگر وہ اسے چھوتا تو سب کچھ ماضی کا حصہ بن جاتا، کیونکہ اس روشنی کے باوجود جو وہ ماریا میں دیکھ سکتا تھا، وہ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ماریا کو یہ احساس تھا کہ رالف کا اس کے ساتھ ہونا اس کے لیے کتنا اہم تھا۔ کیا وہ اس کا معاوضہ ادا کر رہا تھا؟ ہاں، اور وہ اس وقت تک اسے معاوضہ ادا کرتا رہے گا جب تک وہ اس کا دل نہ جیت لے، اس کے ساتھ جھیل کے کنارے بیٹھ کر محبت کی باتیں کرے اور اسے بھی ایسی باتیں کہتے ہوئے سنے۔ اس وقت کوئی خطرہ مول نہ لینا، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا اور کچھ نہ کہنا ہی بہتر تھا۔ رالف ہارٹ نے خود کو اذیت دینا بند کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اس کھیل پر توجہ دی جو انہوں نے مل کر ایجاد کیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی عورت ٹھیک کہتی تھی کہ وائن، آگ، سگریٹ اور رفاقت ہی ان کے لیے کافی نہیں تھی۔ انہیں کسی اور قسم کی مدہوشی، کسی اور قسم کی شعلے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک ایسا لباس پہنے ہوئی تھی جس کے کندھوں پر اسٹریپ لگے ہوئے تھے۔ اس کی ایک چھاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی جلد دیکھ سکتا تھا جو کہ گہرے زرد رنگ کی تھی۔ وہ اسے چاہتا تھا، وہ اسے شدت سے چاہتا تھا۔ ماریا نے رالف کی آنکھوں میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔
یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے چاہتا تھا، اس نے کسی بھی چیز سے زیادہ خوشی محسوس کی۔ اس کا اس خودکار کلیے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے کہ میں تمہارے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے مباشرت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بچوں کی ماں بنو، میں تم سے عہد لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، خواہش ایک مکمل طور پر آزاد احساس تھا، جیسا کہ ہوا میں جھولنا، زندگی میں کسی چیز کو پانے کی خواہش کرنا، اور یہی سب کچھ تھا، اور اس سے پہلے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے اور خود کو بھگونے کا احساس طاری ہوتا تھا۔ خواہش ہر چیز کی بنیاد تھی، جیسے کہ اپنا ملک چھوڑنا، ایک نئی دنیا دریافت کرنا، فرانسیسی زبان سیکھنا، اپنی بدگمانیوں پر قابو پانا، ایک فارم کی مالک ہونے کا خواب دیکھنا، بدلے میں کچھ مانگے بغیر محبت کرنا، اور یہ محسوس کرنا کہ اسے محض اس لیے عورت بنایا گیا تھا کہ ایک مرد اسے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے سوچی سمجھی آہستگی کے ساتھ اپنے لباس کا دوسرا اسٹرپ بھی نیچے گرا دیا، اور اس کا لباس اس کے جسم سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ پھر اس نے اپنی انگیاں اتار دی۔ اب اس کے جسم کا بالائی حصہ مکمل طور پر برہنہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ چھلانگ لگا کر اس کے پاس آئے گا، اسے چھوئے گا، پیار محبت کی قسمیں کھائے گا، یا وہ اتنا حساس تھا کہ وہ محض اپنی خواہش میں ہی جنسی لذت محسوس کرے گا۔ ان کے ارد گرد کی چیزیں تبدیل ہونے لگیں، سب آوازیں ختم ہو گئیں، تصاویر اور کتابیں آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں، اور ایک قسم کی وجد کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، جس میں صرف خواہش کا وجود قائم رہتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی اہم نہیں رہتا۔ رولف اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ شروع میں ماریا کو اس کی آنکھوں میں ایک خاص شرم نظر آئی، لیکن وہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اپنے تصورات کی دنیا میں وہ اپنی زبان اس کے جسم پر پھیر رہا تھا۔ وہ بوس و کنار کر رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے، ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو پکار رہے تھے اور آہوزاری کر رہے تھے۔ اگرچہ حقیقی دنیا میں وہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہتے تھے، ان دونوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کرتا تھا، اور اس سے ماریا اور زیادہ پرجوش ہو جاتی تھی، کیونکہ اسے بھی وہ سب سوچنے کی آزادی مل جاتی تھی جو اسے پسند تھا۔ وہ اسے خود کو آہستگی سے چھونے کو کہہ رہی تھی، وہ اپنی ٹانگیں کھول رہی تھی، وہ اس کے سامنے مشت زنی کر رہی تھی، انتہائی رومانی اور انتہائی غیر مہذب باتیں کر رہی تھی کہ جیسے ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ اپنی چیخ و پکار سے ہمسایوں اور پوری دنیا کو جگاتے ہوئے کئی مرتبہ مشت زنی کر چکی تھی۔ اس کا محبوب اس کے سامنے بیٹھا تھا، جو اسے لذت اور تفریح مہیا کر رہا تھا، جس کے سامنے وہ اپنی شخصیت کو پا سکتی تھی، جس سے وہ اپنی جنسی مسائل کا ذکر کر سکتی تھی، اور اسے بتا سکتی تھی کہ وہ پوری رات، پورا ہفتہ اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ بظاہر ایسا آگ کی تپش کی وجہ سے تھا، لیکن اس کمرے میں موجود وہ مرد اور عورت اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تھے، اور سدا ساتھ رہنے والے خوبصورت لمحات کے تجربے سے گزر چکے تھے۔ اب انہیں رک جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر انہوں نے مزید ایک قدم بھی بڑھایا تو یہ سحر ختم ہو جائے گا، اور وہ حقیقی دنیا میں واپس آ جائیں گے۔ چونکہ اختتام ہمیشہ آغاز سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے ماریا نے نہایت آہستگی سے اپنی انگیاں پہنی اور اپنی چھاتیوں کو چھپا لیا۔ کائنات اپنی معمول کی جگہ پر واپس لوٹ آئی تھی۔ ان کے ارد گرد کی چیزیں پھر سے نمودار ہونے لگی تھیں۔
اس نے اپنا لباس پہنا جو کہ اس کی کمر تک نیچے گر چکا تھا۔ وہ مسکرائی اور نہایت آہستگی سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گال سے لگا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنی سختی سے اور کتنی دیر تک اس کا ہاتھ پکڑ کر رکھنا چاہیے تھا۔ ماریا اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن ایسا کرنے سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شاید اس سے وہ خوفزدہ ہو جائے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ ماریا یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت کی آزادی کا انحصار کچھ نہ کہنے اور توقع نہ کرنے پر ہو۔ جو کوئی بھی کچھ محسوس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ دوسرے شخص کو چھونے سے پہلے بھی لذت حاصل کرنا ممکن ہے۔ الفاظ اور نظروں میں اس رقص کا راز پوشیدہ ہے، لیکن ٹرین پہنچ چکی ہے۔ ہم دونوں الگ الگ راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگلی دفعہ میں بھی تمہارے ساتھ۔ کہاں جاؤں گی؟ واپس جینوا، رولف نے جواب دیا۔ کوئی بھی شخص جو باریک بین ہے، جو اس شخص کو تلاش کر لیتا ہے جس کے اس نے ہمیشہ خواب دیکھے ہوں، یہ جانتا ہے کہ جنسی توانائی سیکس کے ظہور میں آنے سے بھی پہلے وجود میں آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی لذت سیکس نہیں، بلکہ وہ جوش ہے جس کے ذریعے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ جب یہ جوش شدید ہوتا ہے تو اس رقص کو مکمل کرنے کے لیے سیکس بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن سیکس کبھی بھی بنیادی مقصد نہیں ہوتا۔ تم محبت کے بارے میں کسی معلم کی طرح گفتگو کر رہی ہو۔ ماریا نے اپنی بات جاری رکھی کیونکہ یہ اس کی ڈھال تھی کہ وہ کسی کام کو کرنے کے عزم کے بغیر اس کی حامی بھرتی تھی۔ کوئی بھی شخص جو کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوتا ہے جب وہ ایسا نہیں کر رہا ہوتا۔ جب دو جسم آپس میں ملتے ہیں تو وہ کئی گھنٹوں تک، حتیٰ کہ کئی دنوں تک اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ وہ ایک دن یہ رقص شروع کرتے ہیں اور اگلے دن ختم کرتے ہیں، یا وہ اسے کبھی ختم نہیں کر پاتے۔ انہیں 11 منٹ کا موقع نہیں ملتا۔ کیا مجھے تم سے محبت ہے؟ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں بھی نہیں جانتی۔ ماریا کھڑی ہو گئی، اس کا بوسہ لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس مرتبہ اس نے خود دروازہ کھولا کیونکہ برازیلی لوگوں کے عقیدے کے مطابق گھر کے مالک کو کسی مہمان کے لیے محض اس وقت دروازہ کھولنا پڑتا ہے جب وہ پہلی مرتبہ گھر سے رخصت ہوتا ہے۔ ماریا کی ڈائری سے اگلی صبح۔ گزشتہ رات رولف میری طرف دیکھتا تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا تھا کہ جیسے وہ کوئی چور تھا، لیکن جب وہ چلا گیا تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ اس کے برعکس وہ اپنے پیچھے گلاب کے پھولوں کی مہک چھوڑ گیا تھا۔ وہ چور نہیں تھا، وہ ایک دولہا تھا جو مجھ سے ملنے آیا تھا۔ ہر انسان کو اپنے خواہش کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نجی خزانے کا حصہ ہے، اور اگرچہ ایک جذبہ ہونے کے ناطے یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور لے جا سکتا ہے، تاہم یہ ان لوگوں کو ہمارے قریب لے آتا ہے جو ہمارے لیے اہم ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کا انتخاب میری روح نے کیا ہے، اور یہ اتنا شدید ہے کہ یہ میرے ارد گرد کی ہر چیز اور ہر شخص کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہر دن میں اس سچ کا انتخاب کرتی ہوں جس کے ذریعے میں اپنی زندگی بسر کرتی ہوں۔ میں ماہر پیشہ ور بننے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ میں خواہش کا انتخاب ہمیشہ اپنے ساتھی کے طور پر کروں، کسی فریضے کے طور پر نہیں، اور نہ ہی اپنی تنہائی کم کرنے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ میرے لیے اچھا ہے، ہاں بہت ہی اچھا۔
کوپا کابانا میں اوسطاً 38 خواتین مستقل بنیادوں پر کام کرتی تھیں، لیکن ان میں سے صرف فلپائنی خاتون نایا کو ہی ماریا اپنی دوست تصور کر سکتی تھی۔ یہاں عورتیں کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کام کرتی تھیں، کیونکہ یا تو کوئی انہیں شادی کی پیشکش کر دیتا تھا یا پھر انہیں کوئی گاہک نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے میلان انہیں انتہائی ملائمیت سے کہتا تھا کہ وہ کہیں اور کام تلاش کرے۔ اسی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، اور جب کوئی گاہک اندر آئے اور فوری طور پر کسی مخصوص لڑکی کی جانب پیش قدمی کرے تو اسے ورغلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ بددیانتی ہونے کے علاوہ یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ گزشتہ ہفتے ایک کولمبیائی عورت نے نہایت خاموشی سے اپنی جیب سے ایک ریزر نکالا اور ایک یوگوسلاوی لڑکی کے استعمال شدہ گلاس کے اوپر رکھ دیا اور نہایت دھیمی آواز میں کہا کہ اگر اس نے فلاں بینک مینیجر، جو کہ اس کا مستقل گاہک تھا، کی جانب پیش قدمی جاری رکھی تو وہ اس ریزر سے اس کے چہرے کو داغدار کر دے گی۔ یوگوسلاوی عورت نے کہا کہ وہ بینکر ایک آزاد شخص تھا اور اگر اس نے اس کا انتخاب کیا تھا تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس رات وہ شخص کلب میں آیا، کولمبیائی خاتون کو سلام کیا، لیکن وہ اس یوگوسلاوی عورت کی میز پر چلا گیا۔ انہوں نے ایک ڈرنک پیا، رقص کیا، اور یوگوسلاوی عورت نے کولمبیائی عورت کو آنکھ سے اشارہ کیا، جو کہ ماریا کے نقطہ نظر کے مطابق ایک اشتعال انگیزی تھی، جیسے کہ وہ کہہ رہی ہو کہ دیکھا تم نے، اس نے میرا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس آنکھ کے اشارے میں بہت سی انکہی چیزیں پوشیدہ تھیں، جیسے کہ اس نے میرا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، کیونکہ میں گزشتہ ہفتے اس کے ساتھ باہر گئی تھی، کیونکہ میں جوان ہوں۔ کولمبیائی عورت کچھ نہ بولی۔ جب یوگوسلاوی عورت واپس آئی تو 2 گھنٹوں کے بعد کولمبیائی عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی جیب میں سے ریزر نکالا اور یوگوسلاوی عورت کے چہرے پر کان کے قریب ایک کٹ لگا دیا۔ یہ اتنا گہرا کٹ نہیں تھا اور نہ ہی یہ خطرناک تھا، لیکن یہ اس کے چہرے پر ایسے نشان چھوڑ دینے کے لیے کافی تھا جو اسے اس رات کی یاد دلاتا رہے گا۔ وہ دونوں آپس میں گھتم گھتا ہو گئیں، ہر طرف خون پھیل گیا اور خوفزدہ گاہک وہاں سے بھاگ گئے۔ جب پولیس یہ معلوم کرنے کے لیے وہاں پہنچی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا تو یوگوسلاوی عورت نے کہا کہ شیلف پر سے گرنے والے گلاس کے باعث اس کے چہرے پر ایک کٹ لگ گیا تھا۔ کوپا کابانا میں ایسی کوئی شیلف نہیں تھی۔ یہ خاموشی کا قانون تھا جسے اطالوی بیسوائیں اومرتا کے نام سے پکارتی تھیں۔ ریو ڈی برن میں اس قانون کے ذریعے پیار سے لے کر موت تک ہر مسئلہ قانون کی مداخلت کے بغیر حل کر لیا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اپنے قوانین خود بناتے تھے۔ پولیس والے اومرتا کے بارے میں جانتے تھے اور وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، لیکن انہوں نے بحث کرنے سے گریز کیا، کیونکہ کسی کو گرفتار کرنے، اس پر مقدمہ چلانے اور اسے جیل میں قید رکھنے سے ٹیکس ادا کرنے والوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ میلان نے پولیس کے فوری رد عمل پر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ایک غلط فہمی تھی یا پھر کسی مخالف کلب کا مالک شاید مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی پولیس وہاں سے روانہ ہوئی، اس نے دونوں عورتوں سے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی کلب میں واپس نہ آئیں۔ بہرحال کوپا کابانا ایک فیملی مقام تھا، ایک ایسا دعویٰ جسے ماریا سمجھنے سے قاصر تھی، اور یہ اپنی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کے لیے مزید حیرت کا باعث تھا۔ عام طور پر یہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہاں کا پہلا قانون دوسری عورت کے گاہک کا احترام کرنا تھا۔ دوسرا قانون مکمل ثوابدید پر مبنی تھا، بالکل کسی سوئس بینک کی طرح۔ میلان نے کہا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی خواتین ان گاہکوں پر اعتماد کر سکتی تھیں جن کا انتخاب اسی طریقے سے کیا جاتا تھا جیسے ایک بینک اپنے گاہکوں کا انتخاب کرتا ہے، جس کا انحصار ان کے کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال اور ان کے ذاتی حوالہ جات پر ہوتا تھا۔
غلطیاں کبھی کبھار ہی ہوتی تھیں، تاہم کلب میں عدم ادائیگی، لڑکیوں کو ڈرانے دھمکانے اور زدوکوب کرنے کے چند غیر معمولی واقعات پیش آ چکے تھے، لیکن میلان نے کلب کی ساکھ بحال کرنے کی کوشش میں کئی سال گزار دیے تھے، اور اب وہ یہ شناخت کرنے میں خاصا ماہر ہو چکا تھا کہ کسے کلب میں آنے کی دعوت دی جانی چاہیے اور کسے نہیں۔ یہاں کام کرنے والی عورتوں میں سے کوئی بھی ان اصولوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اکثر دیکھ چکی تھی کہ کئی مرتبہ چند خوش لباس مردوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس رات کلب میں جگہ نہیں تھی، حالانکہ یہ خالی ہوتا تھا، اور اگلی چند راتوں میں بھی اس میں جگہ نہیں ہوگی، یعنی برائے مہربانی یہاں دوبارہ مت آئیے گا۔ وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ میلان بڑی ہوئی داڑھی اور عام سے کپڑوں میں ملبوس افراد کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ شیمپین پینے کی دعوت دیتا تھا۔ کوپا کبانا کا مالک کسی کا حلیہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ درست فیصلہ کرتا تھا۔ یہ ایک اچھی شراکت داری تھی، اور یہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول تھی۔ زیادہ تر گاہک شادی شدہ تھے یا پھر وہ کسی کمپنی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہاں پر جو خواتین کام کرتی تھیں ان میں سے بھی کچھ شادی شدہ تھیں، اور ان کے بچے بھی تھے، اور وہ اپنے بچوں کے اسکول میں منعقد ہونے والی والدین کی شام کی تقریبات میں شرکت کرتی تھیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ اس سے ان کے بے نقاب ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ اگر دیگر بچوں کے والدین میں سے کوئی بھی کوپا کبانا آ بھی جائے تو وہ بھی سمجھوتا کر لیتے، اور اس طرح وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ یہی امرتا کا قانون تھا۔ وہاں کام کرنے والی لڑکیوں میں رفاقت تو تھی لیکن دوستی نہیں تھی۔ کوئی بھی عورت اپنی زندگی کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کرتی تھی۔ ماریا نے جن لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی اسے ان کے لہجے میں کسی قسم کی کڑواہٹ، ندامت یا افسردگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان کے لہجے سے محض ایک قسم کی دستبرداری کا اظہار ہوتا تھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرکشی دکھائی دیتی تھی، جیسے کہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ انہوں نے کیسے آزادانہ طور پر اور اعتماد کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد کوئی بھی نووارد ایک ساتھی پیشہ ور تصور کی جاتی تھی، اور اسے شادی سے پرہیز کرنے، ایک بیسوا کو گھر کے استحکام کے لیے خطرہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کام کے اوقات کے علاوہ کبھی بھی ملاقات کی دعوت قبول نہ کرنے، اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر اعترافات سننے، انتہائی شہوت کے موقع پر آہوزاری کرنے۔ ماریا کو پتہ چلا تھا کہ سب ہی ایسا کرتے تھے، لیکن پہلے دن سے اسے کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ اس پیشے کا ایک گر تھا۔ گلی میں پولیس کو ہیلو کہنے، اپنے کام کے اجازت نامے کو وقت کے تقاضوں کے مطابق مکمل رکھنے کے علاوہ باقاعدگی کے ساتھ اپنا طبی معائنہ کروانے، اور سب سے آخر میں جو کام وہ کر رہی تھیں اس کے اخلاقی اور قانونی پہلوؤں کی چھان بین نہ کرنے کی ہدایت جاری کی جاتی تھی۔ کلب میں رش بڑھنے سے پہلے ماریا ہمیشہ کوئی کتاب پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اور جلد ہی وہ اپنے گروہ کی دانشور مشہور ہو گئی تھی۔ شروع میں دیگر لڑکیوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ کوئی عشقیہ کہانی پڑھ رہی تھی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ کتابیں انتہائی غیر دلچسپ موضوعات، مثال کے طور پر معاشیات، نفسیات اور فارم کے انصرام کے متعلق تھیں، تو انہوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تاکہ وہ آرام سے اپنی تحقیقات اور اپنی تحریر جاری رکھ سکے۔ چونکہ اس کے بہت سے مستقل گاہک تھے، اور چونکہ وہ ہر رات کوپا کبانا چاہتی تھی، حتیٰ کہ اس وقت بھی جس وقت یہاں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ میلان اور دیگر لڑکیوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ سب کہتے تھے کہ وہ حریص اور گھمنڈی تھی، وہ صرف پیسے کمانے کے بارے میں سوچتی تھی۔ ان کی آخری بات سچ نکلی، لیکن وہ ان سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ سب بھی اسی وجہ سے یہاں موجود نہیں تھیں۔ بہرحال اس قسم کے الفاظ سے کبھی کوئی مرا نہیں تھا۔ یہ کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کا حصہ تھے، اور ان کا عادی ہو جانا ہی سب سے بہتر تھا، بجائے اس کے کہ اس کی توجہ اپنے دو مقاصد سے ہٹ جائے، جیسے کہ ایک مقررہ تاریخ پر برازیل واپس جانا اور ایک فارم خریدنا۔ رالف ہارٹ اب صبح سے لے کر شام تک ماریا کے خیالات میں گم رہتا تھا، اور پہلی مرتبہ ماریا ایک غیر موجود محبت سے خوش تھی۔
اگرچہ اسے اپنی محبت کے اقرار پر تھوڑا سا پچھتاوا تھا اور یوں وہ سب کچھ کھو دینے کا خطرہ مول رہی تھی، لیکن جب وہ بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہی تھی تو اس کے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس بات کا ذکر کیا تھا کہ رالف ایک خاص گاہک تھا یا رہا تھا، تو اس کے دل کی دھڑکن کتنی تیز ہو گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اسے دھوکہ دہی اور حسد کا احساس ہوا۔ حسد محسوس کرنا ایک قدرتی امر تھا، اگرچہ زندگی نے اسے یہ سکھایا تھا کہ یہ سوچنا بے معنی تھا کہ آپ کسی شخص کے مالک بن سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی ایسا سوچتا ہے وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ خود کو حسد کے جذبات رکھنے یا اس کے بارے میں انتہائی دانشورانہ خیالات رکھنے یا حتیٰ کہ یہ سوچنے سے نہیں روک سکتی تھی کہ یہ کمزوری کا ثبوت تھا۔ سب سے زیادہ شدید محبت وہ محبت ہے جو اپنی کمزوری کا اظہار کر سکے۔ بہرحال اگر میری محبت سچی ہے اور یہ محض خود کو الجھن میں ڈالنے، خود کو دھوکہ دیتے اور وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے جو کہ اس شہر میں کبھی نہیں گزرتا، تو میری آزادی حسد کے اس احساس اور اس سے ہونے والی تکلیف پر غالب آ جائے گی، کیونکہ تکلیف بھی قدرتی عمل کا حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو کسی کھیل میں حصہ لیتا ہے یہ جانتا ہے کہ اگر آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں درد اور بے چینی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ شروع میں یہ ناخوشگوار اور مایوس کن لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خوشی محسوس کرنے کے عمل کا حصہ ہے، اور وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ دکھ محسوس نہ کریں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اقدامات کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اصل خطرہ اس درد پر توجہ دینے، اسے مخصوص شخص کا نام دینے اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے میں ہے۔ ماریا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خود کو اس سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ بعض اوقات سوچتی تھی کہ وہ کہاں تھا، وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا اسے ٹرین اسٹیشن سے متعلقہ کہانی اور وہ دبی ہوئی خواہش احمقانہ لگی تھی؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا گیا تھا؟ کیونکہ ماریا نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اپنے خوبصورت خیالات کو اذیت میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے اس نے ایک طریقہ کار بنایا کہ جب اس کے ذہن میں کوئی مثبت خیال آئے جس کا تعلق رالف ہارٹ سے ہو، یہ آتش دان، وائن اور ایک ایسا تصور ہو سکتا تھا جس کے بارے میں وہ رالف سے باتیں کرنا چاہے گی، یا محض یہ جاننے کی پرلطف خواہش ہو سکتی تھی کہ وہ کب واپس آئے گا۔ تو ماریا جو کام کر رہی ہوگی اسے فوراً ترک کر دے گی، آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرائے گی اور زندہ رہنے اور اپنے محبوب سے بدلے میں کسی چیز کی توقع نہ رکھنے پر خدا کا شکر ادا کرے گی۔ دوسری طرف اس کے دل نے رالف ہارٹ کی عدم موجودگی اور ان باتوں کے متعلق شکایت کرنا شروع کی جو اسے رالف ہارٹ سے اس وقت نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جب وہ اکٹھے تھے تو وہ خود سے کہے گی، اچھا تو تم اس کے متعلق سوچنا چاہتی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، مجھے اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے۔ وہ کتاب کا مطالعہ جاری رکھے گی، اور اگر وہ کہیں باہر ہوئی تو اپنے ارد گرد کی چیزیں، مثال کے طور پر رنگوں، لوگوں، آوازوں، بالخصوص اس کے اپنے قدموں، صفحات پلٹنے اور کاروں کی آواز پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گی، اور اس کا بدقسمت خیال اس کے ذہن سے نکل جائے گا، اور اگر یہ خیال 5 منٹ کے بعد دوبارہ واپس لوٹ آیا تو وہ اسی عمل کو اس وقت تک دہرائے گی جب تک وہ خیالات ایک طویل عرصے تک اس سے دور رہیں گے۔ ان منفی خیالات میں سے ایک یہ امکان تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ تھوڑی سی مشق اور بہت زیادہ صبر کے ذریعے اسے ایک مثبت سوچ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ یہاں سے جائے گی تو یہ شہر اسے ایک لمبے بالوں، بچکانہ مسکراہٹ اور سنجیدہ آواز والے شخص کی یاد دلائے گا،
اگر کافی سالوں کے بعد کسی نے اس سے یہ پوچھا کہ جوانی میں اس نے جہاں قیام کیا تھا وہ جگہ کیسی تھی، تو وہ جواب دے گی بہت خوبصورت اور محبت کرنے اور پانے کے قابل۔ ماریا کی ڈائری سے کوپا کابانا میں ایک اداس شام کے دوران۔ یہاں آنے والے بہت سے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ سیکس کو اب لوگ کسی منشیات کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ وہ حقیقت سے منہ موڑ سکیں، اپنے مسائل کو بھول جائیں اور انہیں چین ملے۔ اور تمام نشاور اشیاء کی طرح یہ بھی ایک نقصان دہ اور تباہ کن عمل ہے۔ اگر کوئی شخص سیکس یا کسی بھی شکل میں منشیات استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ان کی سرگرمیوں کے نتائج اچھے ہوں یا برے، جس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم زندگی میں ترقی کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہتر اور بہترین میں بہت فرق ہے۔ میرے گاہک جو سوچتے ہیں اس کے برعکس سیکس ہر وقت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب کے اندر ایک گھڑی نصب ہے اور ہم بستری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں گھڑیوں کی سوئیاں ایک جیسا وقت بتا رہی ہوں۔ ایسا ہر روز نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ اچھا محسوس کرنے کے لیے سیکس پر انحصار نہیں کرتے۔ جب دو افراد اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسری سے محبت کرتے ہیں تو انہیں صبر اور استقامت، کھیلوں اور تھیٹر کی پرفارمنس کے ساتھ اپنی گھڑیوں کی سوئیاں درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم بستری محض آرائی نہیں ہیں، یہ اعضائے تناسل کا ملاپ ہے۔ سب کچھ ضروری ہے۔ اگر آپ پوری شدت سے اپنی زندگی بسر کریں تو آپ کو ہر وقت خوشی نصیب ہوتی ہے اور آپ کو سیکس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جب آپ سیکس کرتے ہیں تو ایسا کثرت شہوت کے احساس کے باعث ہوتا ہے، کیونکہ وائن کا گلاس اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر چھلک جاتا ہے، کیونکہ یہ ناگزیر ہے، کیونکہ آپ زندگی کی پکار کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس لمحے اور صرف اس لمحے آپ خود پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اضافی نوٹ: میں نے جو کچھ لکھا ہے اسے میں نے ابھی دوبارہ پڑھا ہے۔ یہ ایک عمدہ دکھ بھری تحریر ہے۔ میں ایک دانشور بنتی جا رہی ہوں۔ آپ سن رہے تھے پولو کویلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔